बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम, निकाह के एपिसोड नंबर 5 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये लास्ट एपिसोड है। रात को वो इशा की नमाज से फारिग होकर टेस्ट चेक करने में इतनी माहव थी कि अन्नान कब कमरे में आकर बेड पर इसके पास बैठा, इसे खबर ही न हुई। होश में तो तब आई जब अन्नान का मोबाइल रिंग करने लगा। मासा ने घबरा कर इसे देखा था। अन्नान ने एक नज़र इसे देखा और फिर मोबाइल पर नमी कॉलिंग देखकर मुस्कुराया। एक शरारत इसके दिमाग में आई जिस पर फौरी अमल करते हुए वो कॉल रिसीव कर गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? नमा की खनकती आवाज़ पर वो मुस्कुराते हुए बेड से उठकर कमरे में मौजूद खिड़की के पास आ गया और जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ घर में सब कैसे हैं? अन्नान के जवाब पर नुमा ने मोबाइल को कौन से हटा कर देखा तो अन्नान का ही नंबर था। ये भाई को क्या हो गया है? उन्होंने तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। नुमा खुद से बड़बड़ाते हुए दोबारा अन्नान से बात करने लगी। भाई आपकी तबीयत ठीक है? नुमा के मुतफक्किर अंदाज पर वो बमुश्किल आपने कह के गला घूंट गया था, जबकि आंखें इस परी पेकर के चेहरे तवाफ करने लगी, जो बज़ैर तो टेस्ट चेक कर रही थी लेकिन तमाम हसियात इसके अन्नान की तरफ मुतवज्जह थी। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। मासा की बाल पॉइंट पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। अन्नान जानबूझकर अब बेड पर दूसरी तरफ आ गया और बेड क्राउन से टेक लगा मोबाइल बाएं कान से लगा वो मासा को बज़ैर मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। भाई क्या हो गया है आपको? मुझे तो आप पागल वागल लग रहे हैं। खैर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, खजूर के बारे में। नुमा की बात पर वो मुस्कुराया था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। भाई कल खजूर हमारे घर आया था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। मुझे तो लगता है वो पागल हो गया है। नुमा की बात पर वो अपने कहके को रोक नहीं सका। मासा की बर्दाश्त अब जवाब दे रही थी। वो सर झुकाए अभी भी टेस्ट चेक करने में मसरूफ थी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं जल्द ही अब्बू से बात करता हूँ। ठीक है भाई, मैं अब फ़ोन रखती हूँ। आप ही को मेरा ढेर सारा सलाम और प्यार दीजिएगा। मुझे अम्मी बुला रही है, मैं अब जा रही हूँ। नुमा जल्दी जल्दी बोलकर कॉल बंद कर गई थी जब अन्नान ने मासा को मज़ीद तैश दिलाने के लिए मोबाइल को अपने सामने किया और बोला, मिस यूटू जान। ये बोलकर इसने अपने मोबाइल को लबों से लगा लिया और फिर मासा को देखा जो टेस्ट समेट कर उठने की तैयारी कर रही थी। अन्नान ने मुस्कुराहट को लबों पर रोक कर इसे देखा जो अब बेड से उतर रही थी। माही, एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। अन्नान की बेचारगी पर वो खड़ कर रुक रह गई थी। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? खुद जाकर बना लो। मासा पलट कर इसे गुस्से से घूरते हुए बोली, यार थक गया हूँ, बना दो ना। लाओ, तब तक मैं टेस्ट चेक कर लेता हूँ। जिस होती सोती से बात कर रहे थे इसे बोलो आकर बना दे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए वक्त नहीं है। मासा की तेज आवाज़ पर वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोक सका था। वो जब आएगी तब इसके हाथ की पी लूँगा। यार अभी तो बना दो। अन्नान को इसे तंग करने में अब मज़ा आ रहा था। तुम पढ़ाई में ज़ीरो हो और अमली ज़िंदगी में भी धोखेबाज हो तुम। मासा गुस्से से तकरीबन चीखी थी, लेकिन जल्द ही इसका गुस्सा इसकी आंखों से आंसू बनकर रुखसानों को भुगोने लगा। वो रुख मोड़कर कमरे से जाने लगी जब अन्नान ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर इसे रोका और अपने हसार में ले लिया। मासा ने आंसुओं के जरिए अपना सारा गुबार अन्नान के सीने पर इसकी शर्ट गीली करके निकाला था। अन्नान खुद को लानतो मुलामत करते हुए इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। माही, मजाक था यार, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम उकता के हो ना मुझसे। मासा ने भीगी पलकों को उठाकर अपनी सुर्ख आंखें इसके चेहरे पर गाड़ी और लरसते लहजे में अपने खौफ को अयां कर गई। अन्ना ने मुस्कुरा कर इसे देखा था और दाएं हाथ से इसके कीमती मोतियों को अपनी उंगलियों को पोरों पर चूना और मुस्कुराते लहजे में बोला, तकलीफ होती है ना माही जब मोहब्बत को ईमानदारी से निभाने की बजाय इसमें रेत के जर्रे के बराबर भी किसी को शरीक ठहरा लिया जाए। मुझे भी तकलीफ होती है ये सोचकर ही कि तुम्हारे दिल में सिर्फ नुमेर रहता है, तो जल्द या बदेर मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लुटा दूंगा। अन्नान के संजीदा अंदाज पर मास्ता ने बेयकीनी से इसे देखा था। अन्नान, क्या तुम मुझ पर एतबार नहीं करते? इस सवाल पर अन्नान जख्मी से मुस्कुराया था। तुमने एतबार की
ڈور کو تھمایا کب تھا میرے ہاتھوں میں جو تم یہ سوال کر رہی ہو؟ عنان ماسا سے دور ہوتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں تمہارا بھی جو رد عمل تھا وہ فطری تھا۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے برداشت نہیں کرتی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت میں نبی سے بات کر رہا تھا، چاہے تو موبائل چیک کر سکتی ہو۔ خیر، میں ہمارے رشتے کے لیے ایک فیصلہ کر چکا ہوں، امید ہے تمہیں یہ فیصلہ پسند آئے گا۔ عنان سرد انداز میں بولتے ہوئے آخر میں تلخی سے مسکرایا تھا۔ ماسا کے چہرے پر بے یقینی تھی، آنکھوں میں اذیت تھی، جس سے وہ نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ تھک چکا تھا، خود سے لڑتے اور دل کو سمجھاتے ہوئے جو اب بھی اس ظالم محبوب کی چاہ کر رہا تھا جس کے دل پر کوئی اور نقش تھا۔ انہیں خود ساختہ سوچوں میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں چائے نماز پر بیٹھی خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے پتہ نہیں کیا مانگ رہی تھی۔ عنان رخ موڑ کر بیڈ کی جانب چلا گیا اور لیٹ کر آج کی تمام باتوں کو سوچنے لگا۔ سوچوں کی گردش ماسا کی چوڑیوں کی کھنک نے ختم کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور لب کچلتے ہوئے عنان کو دیکھنے لگی جو آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹا تھا۔ امی کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، کل انہوں نے افطاری پر بلایا ہے۔ ماسا نے لرزتے لہجے میں بات مکمل کی، لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا منع کر دوں ان کو؟ ماسا نے پھر سے پوچھا تو عنان نے اس بار اپنا بازو اٹھایا اور سنجیدگی سے بولا، ابو کے ساتھ چلی جانا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عنان یہ بول کر رخ موڑ گیا جبکہ ماسا نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ماموں نے کہا ہے تم ساتھ جاؤ گے۔ عنان نے پلٹ کر اسے گھورا تھا تو ماموں کی بھانجی بتا دیتی کہ ان کے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھو، غلط بیانی نہیں کرو، کل تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس لیے کل تم میرے ساتھ جاؤ گے، ایک شرط ہے میری۔ عنان نے موقع غنیمت جان کر ماسا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماسا نے اسے گھورا اور گھبراتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ تم؟ عنان نے اس کا چہرہ دیکھا جو بہت زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ بمشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے وہ اتنا ہی بولا جب ماسا تھوک نگل کر اسے دیکھنے لگی، تم میرے سیشنل میں پورے مارکس لگاؤ گے، مطلب پورے 25، نہ ایک زیادہ نہ کم۔ عنان کی بات پر ماسا نے اسے گھورا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، نالائق انسان۔ ماسا کی بات پر عنان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ بمشکل خود کو اس سے ٹکرانے سے روک سکی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے آج رات کے بارے میں؟ عنان اس کی پلکوں کی لرزش، لبوں کی کپ کپاہٹ اور چہرے پر موجود سرخی کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ ماسا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس سے چند انچ کے فاصلے پر اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے میں لگا دوں گی پورے مارکس، ماسا تیزی سے بولی تو عنان نے مسکرا کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو تو، ماسا نے اسے گھورا تھا۔ ہاں بالکل، تمہارے ماموں کا بھی یہی خیال ہے، ماموں کی بھانجی۔ عنان مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گیا تھا۔ ماسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کے سارے ٹیسٹ بہت اچھے تھے اور سب میں ہی تقریباً فل مارکس تھے۔ بس اس کے باپ کے سامنے وہ نالائق مشہور تھا کیونکہ ان کی نظر میں عنان لاپرواہ تھا۔ اس لیے ماسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر اسی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی شاید ایسا ہے جہاں اگر ایک پل لڑائی ہوئی ہو تو دوسرے ہی پل محبت اس لڑائی جھگڑے کی نقوش کو مٹا دیتی ہے۔ ذرا سے عزت اور اعتبار اس رشتے کو سب رشتوں سے منفرد بنا دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس رشتے میں محبت کی نہیں بلکہ اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے، جو اگر ذرا سا بھی ڈگمگا جائے تو رشتے کو کمزور ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ لیکن یہی اعتبار اگر چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے ہو تو محبت اور عزت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ افطاری کرنے گئے تو حارب وہاں پہلے سے موجود تھا۔ افطاری کرنے کے بعد سب چھت پر بیٹھے تھے سوائے عباس، عالم اور حلیمہ کے، کیونکہ وہ دونوں محلے میں کسی کے گھر گئے تھے۔ انو بھائی، اب اس کھجور سے پوچھیں کہ یہ اس دن مجھے کیا بول رہا تھا۔ سب باتیں کر رہے تھے جب نعمان نے عنان کو مخاطب کر کے کہا۔ حارب نے اسے گھورا تھا جبکہ ماسا نسمجھی سے سب کو دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی رابی، بتاؤ کیا بول رہے تھے؟ نمی کو اس دن تم پھوپھو کی غیر موجودگی میں؟ عنان نے حارب سے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماسا تو معاملہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
بھائی وہ حارب نما کو گور کر عدنان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اس وقت صرف سنجیدگی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا ہو کیا رہا ہے؟ ماسا حارب کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر بولے، بیگم تم جان کر کیا کرو گی؟ عدنان نے دائیں ابرو اچکا کر ماسا کو دیکھا جو نہ سمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماسا نے عدنان کو گھورا اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی نما کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے۔ آپ ہی میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ جو کھجور ہے نا، مطلب آپ کا بھائی رابی ہے نا، اس کا دماغ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی شادی پر بھی اس نے مجھے عمر نما کے چچا زاد کزن سے بات نہیں کرنے دی، اور پھر اس دن جب امی گھر نہیں تھی عمر آیا تو میں نے مہمان نوازی میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو یہ جناب اللہ جانے کہاں سے نازل ہو گیا اور عمر کی بے عزتی کر دی، اور مجھے بھی اس سے دور رہنے کا بول رہا تھا۔ خود تو اتنے افیئرز ہیں اس کی، اور نمی بس کر دو، کتنا جھوٹ بولتی ہو۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جو تمہیں خود بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ حارب نما کو ٹوک کر اسے گھورنے لگا۔ عدنان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا جبکہ ماسا ابھی بھی نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھاما، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ نما بغیر کسی لحاظ کے بولی تھی۔ ہاتھ تو لگائی کوئی تمہیں، میں ہاتھ ہی توڑ دوں گا اس شخص کا۔ حارب نما کو گھورنے لگا اور وہ دونوں ماسا اور عدنان کی موجودگی کو یکسر فراموش کر گئے تھے۔ کیوں توڑو گی؟ میں تمہاری دان توڑ دوں گی کھجور، اگر تم نے عمر کو کچھ بھی کہا تو بس خاموش ہو جاؤ تم دونوں، اور خبردار کسی کی آواز میں نکلی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماسا دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر غصے سے ان دونوں کو گھور کر بولی، جو اب شریفوں کی طرح خاموش ہوتے ہوئے عدنان کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انتہائی بچگانہ حرکتیں کرتے ہو تم دونوں، میری بات دھیان سے سن لو۔ تم دونوں نے اب لڑائی کی فضول باتوں پر تو میں دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ ماسا نے دھیمی مگر سخت آواز میں دونوں کو باور کروایا تھا۔ نما اور حارب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر یک زبان ہو کر بولے، سوری آپی، ٹھیک ہے آئندہ دھیان رکھنا اس بات کا۔ ماسا مسکراتے ہوئے بولی تو عدنان نے اس سے ایک نظر دیکھا اور چھت کی دیوار کی طرف چلا گیا۔ گھر نہیں جانا کیا؟ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے سے ماسا کی آواز سنائی دی، رابی محبت کرتا کی نمی سے، اور یہ محبت اس کی آنکھوں اور عمل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھائے تم پھوپھو سے بات کرو اور میں ابو سے بات کرتا ہوں، ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ عدنان بنا اس کی طرف دیکھے بولا تو ماسا نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو یہ محبت ہے؟ اٹریکشن بھی تو ہو سکتی ہے۔ ماسا کی بات پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ محبت محسوس وہی کر سکتے ہیں جو اس دلدل میں گرے ہوں۔ جو احساس سے عاری انسان ہو وہ محبت کو کیا پہچانے گا؟ عدنان کے طنزی انداز پر وہ لب بھیج گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہماری طلاق سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ ہو۔ الفاظ تھے یا نشتہ جو ماسا کو خود میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ بے یقینی سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم دور ہوئی تھی تو گویا وہ فیصلہ کر چکا تھا، مجھے طلاق دو گے؟ شدید بے یقینی اور کرب سے اس کے لبوں سے یہ الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تم نمیر سے محبت کرتی اور میری محبت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں تم سے تمہاری ساری خوشیاں چھین لوں۔ عدنان خود پر ضبط کیے بہت مضبوطی سے اپنی بات کہہ گیا تھا۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو مجھے اس شخص سے محبت ہوگی جس سے رشتہ جڑنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بے سکون رہی تھی؟ ماسا نے نم آنکھوں اور لرزتے لبوں سے عدنان عباسی سے پوچھا۔ عدنان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ماسا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور ان کو اپنی محبت سے چننے لگا۔ جب ماسا اسے دھکا دے کر بولی تھی، دور رہو تم مجھ سے گھٹیا انسان، یہ بول کر ماسا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نیچے کی طرف گئی تھی جب عدنان نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ بڑا ہی کوئی بے غیرت انسان ہے تو عدنان عباسی، اچھی خاصی وہ خوش تھی اور تو نے رلا دیا۔ ہمیشہ تیرے یہ اوٹ پٹانگ آئیڈیاز تجھے مرواتے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا طلاق کی بات سن کر شدید وہ اظہار محبت کر دے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ کمینہ ہے تو عدنان عباسی، ہمیشہ غلط وقت پر غلط جگہ دماغ استعمال کرتا ہے۔ وہ خود سے الجھتے ہوئے سوال جواب کر رہا تھا جب حارب نے اسے آواز دی، بھائی بھابھی بلا رہی ہے نیچے گھر جانے کے لیے۔ حارب یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ عدنان دونوں ہاتھوں سے بال سنوارتے ہوئے خود سے بولا،
لانتی انسان اب منا اس بیوی کو جو کبھی راضی ہی نہیں ہوگی. ایکٹنگ کا شوق گھٹیا انسان غلط وقت پر پورا کیا تم نے. خود کو کوستے ہوئے وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا. عید کے تیسرے دن حارب اور نما کا نکاح طے پایا تھا. سب گھر والوں کو محاسا اور عدنان نے راضی کر لیا تھا، جبکہ حارب اور نما اب بھی بغیر کسی کے لحاظ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے. رمضان کے دن کافی تیزی سے گزر رہے تھے. محاسا اور عدنان کے درمیان موجود سرد مہری اور خاموشی کو سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا. رقیہ بیگم کے پوچھنے پر دونوں ہی بات بدل گئے تھے اور انہیں مطمئن کر گئے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آج 29ویں رمضان کی شب تھی. سب افطاری کے بعد لانچ میں ٹی وی کے آگے موجود تھے، جہاں مفتی منیب الرحمان صاحب روایت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی نمائندگی کر رہے تھے. محاسا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی. وہ چائے بنا کر لانچ میں آئی تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. بھابھی چاند مبارک ہو. حارب محاسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو بھابھی. وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس اس صوفے پر بیٹھ گئی تھی. انو موبائل پر حمزہ کو میسج کر رہا تھا جب شفیق صاحب نے اسے پکارا. جی ابو، یہ لو 30,000 روپے اور محاسا کو لے جا کر اسے عید کی شاپنگ کرا لاؤ. شفیق صاحب کی بات پر اس نے محاسا کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر رہی تھی. ٹھیک ہے ابو، ماہی تم چائے ختم کر کے باہر آ جاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں. عدنان شفیق صاحب سے بول کر ماہی کی تمام خوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا تو محاسا کو بھی چاروں ناچار اٹھنا پڑا. وہ بڑی چادر لے کر اس کے پاس آئی جو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا. محاسا کے بیٹھتے اس نے کال بند کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی. تم نے ماموں کو منع کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی دیر بعد محاسا نے پوچھا. کیونکہ چاند رات والے دن ان کے 10 نمبر جوتے، وہ بھی اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے کھانے کا میرا کوئی موڑ نہیں تھا. عدنان نے چہرے پر معصومیت طاری کی، حالانکہ آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہے تھے. اس کی بات پر محاسا لب بھینچ گئی. اس کے بعد شاپنگ مال تک ان دونوں درمیان خاموشی نے راج کیا تھا. شاپنگ کرتے ہوئے عدنان نے محاسا کی پسند کو مد نظر رکھا تھا. تقریباً 1 بجے کے قریب وہ شاپنگ کر کے لوٹے تھے. محاسا فریش ہو کر کمرے میں آئی تو عدنان پورے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے لیٹا تھا. محاسا نے اسے گھورا تھا جو آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اسے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. عدنان پیچھے ہٹو، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے. محاسا نے روحان سے انداز پر وہ کروٹ بدل کر بائیں سائڈ پر ہو گیا تھا. محاسا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور اپنی سائڈ والا لیمپ آن کیا. وہ بیڈ پر لیٹی تھی جب عدنان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا. وہ حواس باختہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں جذبات اور لبوں پر مسکراہٹ اسے بہت کچھ سمجھانے پر مجبور کر رہی تھی. وہ عدنان کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھوں کے نیچے بآسانی محسوس کر رہی تھی. ایک دم سے اسے اپنے رخسار تپتے ہوئے محسوس ہوئے. پلکوں کا اٹھنا گرنا اور لبوں کی لرزش سے اسے اپنا سانس معمول سے تیز ہوتے ہوئے محسوس ہوا. عدنان پلیز مجھے چھوڑ دو. محاسا کی لرزتی آواز پر بھی جیسے وہ حواس میں نہیں لوٹا تھا. سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اس نے محاسا کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا تھا اور پھر اس کے کان کے قریب چپتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا، آج دل کی بے ایمانی پر میں خود بھی حیران ہوں، اس لیے آج فرار کی تمام راہیں بند کر چکا ہوں. دل تمہاری قربت کا خواہ ہے اور دماغ تمہیں اپنا بنانے پر رہسی. تمہارے چہرے پر بکھرے یہ قوس و قزح کے رنگ مجھے آج ساری حدود کو توڑنے پر اکسا رہے ہیں، اور یقین مانو تمہارے چہرے پر حیا کے رنگ بہت دل فریب ہیں. عدنان اس کے کانوں میں طلسم پھونکتا کروٹ بدل کر سائیڈ لیمپ آف کر گیا تھا. اگلے دن وہ عید کی نماز پڑھ کر آیا. اپنی ماں سے مل کر اس نے حالب کو عیدی دی. لانچ میں نظریں دوڑائی تو وہ دشمن جان نظر نہیں آئی جس کے دید کی خواہش اسے تنگ کر رہی تھی. ابھی کل رات ہی تو اس نے اپنے رشتے کو ایک مقام دیا تھا، لیکن اب محاسا کے رد عمل کا سوچ کر ہی اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی. تھوڑی دیر اپنی ماں کے ساتھ غیر دماغی سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اوپر چلا آیا. دروازے کو جیسے اس نے کھولا وہ ٹھٹک سا گیا تھا. سامنے ہی وہ تمام تر ہتھیاروں سے لیس اس کی حواس طلب کر چکی تھی. وہ اسی کے لائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی. عید مبارک. عدنان جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آیا اور اس سے 4 قدم دور کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں بھی عید مبارک. جواب میں اس نے دھیمی مگر خف کی بھری آواز میں کہا اور جان بوجھ کر ڈریسنگ کی چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی.
تمہاری عید؟ عدنان نے اس کے سامنے چند ہزار کے نوٹ کیے تو ماسا نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ ماسا یہ بول کر وہاں سے جانے لگی تو عدنان اس کے سامنے کھڑے ہو گیا۔ مائی، مسئلہ کیا ہے؟ اب کس چیز کو لے کر ناراض ہو رہی ہو؟ عدنان کے نرم انداز پر اس کا دل بوجھل ہوا تھا اور وہ اس کے کندھے سے پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ عدنان نے مسکرا کر اسے اپنے احسار میں لیا۔ تم بہت برے ہو عدنان عباسی، بہت زیادہ برے ہو، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر عدنان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روکا اور اس کے بعد سہرانے لگا۔ اوکے، I'm sorry۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار اس لیے کیا تھا نا کہ کیونکہ میں تم سے 4 سال بڑی ہوں۔ ماموں نے زبردستی یہاں کھلوائی تھی تم سے۔ ماسا نے تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو عدنان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں انکار کرتا تو کیا یہ شادی ہو سکتی تھی؟ عدنان کی الٹا سوال کرنے پر اس نے عدنان کو گھورا۔ میں نے خود تمہیں حمزہ سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا جب تم بول رہے تھے کہ ماموں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں اور بس کرو یار، کتنا بولتی ہو تم۔ عدنان نے اس کی سرخی سے مزین لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور مسکراتے لہجے میں بول کر مقابل کو خاموش کروا گیا تھا۔ وہ صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا تاکہ تم مجھ سے لڑتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس بات کو تم نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ تو کیا تمہارے گریز کی یہ وجہ تھی؟ عدنان کے جواب پر اس کا دل سرشار ہو گیا تھا۔ اسے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سچ بول رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے ہر عمل سے اس کے سامنے اپنی محبت ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی اور تم مجھے اس گھٹیا نمیر کے تانے دیتے تھے۔ ایک اور شکوہ لبوں سے آزاد ہوا تو عدنان نے مسکرا کر اسے اپنے احسار میں لیا، پھر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اس کے ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، اور جو یوں بند سنور کر میرے حواس گم کر چکی ہو، اس کا کیا؟ عدنان، تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو نا؟ عدنان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، میری آنکھوں میں جھانک لو، اگر عکس تمہارا ہوا تو یاد رکھنا کہ تم عدنان عباسی کا عشق بن چکی ہو اور اس عشق کو لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک شرمگی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اعتبار کرتے ہو نا مجھ پر؟ کیا اعتبار کے بغیر محبت ممکن ہے؟ وہ اس لیے معتبر کر رہا تھا، اپنے لفظوں سے زیادہ وہ لہجے سے مقابل کو اپنا بنا چکا تھا۔ لیکن میں تو اب بھی تم سے ناراض ہوں، ماسا شرار سے بولی تو عدنان نے اس کے پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی اور مدھم لہجے میں بولا، اس ناراضگی پر کون نہ مر جائے۔ عدنان شرارت سے بولا تو ماسا مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میری عیدی؟ ماسا نے حق سے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا، پورا عدنان عباسی۔ عدنان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو ماسا نے اسے گھورا۔ وہ اسے حصار میں لینے لگا تو وہ چھینپ سے گئی تھی۔ ویسے تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ ہم عید یہیں گزار دیں۔ عدنان کی معنی خیز بات پر وہ اس نے عدنان کو گھورا تو عدنان کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ عید کی خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اعتبار کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ عید نے گویا ان دونوں کو ان کی خوشیاں لوٹا دی تھی۔ کچھ گلے شکوے جو ان کو تھے آپس میں سلجھا کر انہوں نے اپنے رشتوں کو کمزور ہونے سے بچا لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوتے ہوئے نیچے کی جانب سب سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ عید خوشیاں لٹا دیتی ہے جانا، کبھی آپسی رنجشوں کو بلا کر تو دیکھو۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تھا لاسٹ ایپیسوڈ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔